साकिन और तनवीन के कवायद में से हम इससे पहले इजहार, इख्फा, इक़लाब वो पढ़ चुके हैं। तो चार खास तौर पे चार इस्तिलाहात, चार कवायद नून साकिन और तनवीन के हवाले से हैं, जब उनके बाद मुख्तलिफ तरह के हरूफ आते हैं। आज सबक नंबर 14 जो कि इदगाम के मुतालिक है। तो इदगाम इदगाम भी दरअसल ये नून साकिन और तनवीन ही के मुतालिक है। तो गोया ये इसका चौथा और आखिरी कायदा है। नून साकिन और तनवीन को पढ़ने के हवाले से जितने कायदे हैं उसमें से चौथा और आखिरी कायदा है। इदगाम किसे कहते हैं? इदगाम है अदगम युदगिमु इदगामन, किसी चीज को किसी चीज के अंदर दाखिल कर देना, मुदगम कर देना। तो होता यह है कि जब हम नून साकिन और तनवीन के बाद चंद हुरूफ आते हैं तो नून साकिन और तनवीन को हम पढ़ने की बजाय आने वाले जो नेक्स्ट उससे जो अगला लफ्ज होता है उसके अंदर जो है वो दाखिल कर देते हैं और फिर उसको उसके साथ मिला के पढ़ते हैं। इसलिए इसको कहते हैं इदगाम, दाखिल कर देना। मैंने जैसे बता दिया आपको। तो वैसे तारीफ जब, और याद रखें, जब एक हरफ दूसरे हरफ में दाखिल होता है तो वो दो तरह से होता है। या दोनों की एक ही शक्ल होती है, यानी कि दोनों एक ही लफ्ज होते हैं, या फिर एक लफ्ज को दूसरे लफ्ज में दाखिल इस तरह करते हैं, लफ्ज तो एक नहीं होता लेकिन उनका जो निकलने का मखरज है, यानी कि जहां से लफ्ज अदा होता है, वो लफ्ज अदा होने में एक दूसरे के इतने करीब होते हैं कि एक दूसरे की जगह पढ़े जा सकते हैं। तो उसको भी फिर जो है वो हम मुदगम कर। तो यहाँ पे यही सूरत है कि यूं समझ लें, बज़ाहिर जो है ये नून साकिन और तनवीन जो है वो ये उन अल्फाज में से नहीं है जो उन जैसे अल्फाज हों जो बाद में आने वाले हैं, लेकिन अब इन हरूफ में इस तरह मुदगम हो जाएं कि इन्हें बदल कर जो है उसमें जो है वो मुदगम कर दिया जाएगा, मुशद्दद कर दिया जाएगा। मसलन नून साकिन जो है अपनी शक्ल वैसी ही बना लेंगे जैसा इनके बाद आने वाला लफ्ज है। जी, तो अब इसकी रीडिंग कर रहे हैं, आपको इंशाल्लाह ये समझ आ गया और इदगाम क्या है। तो कायदा नंबर 1 है, एक हर्फ को दूसरे हर्फ में दाखिल करके मुशद्दद पढ़ने को इदगाम कहते हैं। और अरबी में ये कायदा है कि जब दो हर्फ इकट्ठे हो जाते हैं, एक हर्फ दूसरे हर्फ में दाखिल कर हो जाता है तो वो मुशद्दद हो जाता है और तशदीद के बगैर वो नहीं होता, उसे इदगाम कहते हैं। कहता है नून साकिन या तनवीन के बाद अगर या मीम वाव नून, या मीम वाव नून और उसके बाद दो हर्फ और हैं, असल में इन हरूफ को कहते हैं हरूफ यरमलून। हरूफ यरमलून, यरमलून से मुराद यानी कि इनका मजमुआ, ये जो इनको कम्बिनेशन जो बनाया है वो यरमलून के सूरत में है। तो यरमलून, यरमलून, ठीक है, जिसमें से लाम और रा, ये 6 हरूफ हैं कुल, हरूफ यरमलून इन्हें कहा जाता है। जिनमें से लाम और रा ऐसे दो हरूफ हैं, इनमें नून साकिन और तनवीन मुदगम तो जरूर होता है लेकिन गुन्ना नहीं करके पढ़ा जाता। लेकिन या मीम वाव नून 4 हरूफ, इनसे पहले अगर नून साकिन या तनवीन आ जाए तो नून साकिन या तनवीन इन्हीं की आने वाले जो लफ्ज हैं उनकी शक्ल इख्तियार करके उन्हीं में दाखिल हो जाता है। तो कहता है अगर या मीम वाव नून में से कोई हरफ आए तो इदगाम के साथ गुन्ना होगा। मसल मिन नूरिन, नूहिन, नूहिन वआदिन, ठीक है। और नून साकिन या तनवीन के बाद अगर लाम रा में से कोई हर्फ आए तो गुन्ना के बगैर इदगाम होगा। जैसे मिर रब्बिहिम, मिर रब्बिहिम, मिर रब्बिहिम, मालल लुबदा, मालल लुबदा,
تو آپ نے دیکھا یہاں پہ یہ 6 حروف جو ہیں، چھ حروف، ان میں سے آپ نے مثالیں ساری دیکھ لیں. تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ نون، یہ جو نون تھا اگلے نون میں چلا گیا، اور یہاں پہ جو نون ساکن ہے، یعنی کہ تنوین کے آخر میں ہم جب پڑھتے ہیں با دو زیر بن، تو ہم آخر میں ایک نون پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ نون واو میں چلا گیا، نوح وعاد. لیکن یہاں پہ یہ نون را میں تو گیا ہے، را کی شکل بدل کے را میں گیا ہے. تو یوں سمجھ لیں اصل میں اب اس کی اصل صورت جو ہم نکالیں اگر، تو وہ یہ بنتی ہے مر ربہم، ایک بار مر اور دوسری بار ربہم، گویا 2 را کا یہاں پہ اکٹھے ہو گئے ہیں. تو یہ ہے مر ربہم. اس طرح ما للبدا، تو آپ یوں سمجھ لیں یہاں پہ جو لبدا ہے اس کے اندر کتنے حروف ہیں؟ 2 حروف ہیں. ما للبدا، تو ما للبدا، ٹھیک ہے. جو 2 حروف ایک جنس کے اکٹھے ہوئے، ان دونوں کو آپس میں مدغم کر دیا، ایک دوسرے میں ضم کر دیا، ایک دوسرے میں ڈال دیا، تو وہ ما للبدا ہو گیا. قاعدہ نمبر 2 ہے میم ساکن کے بعد اگر میم متحرک آ جائے تو میم ساکن کا میم متحرک میں ادغام کر کے غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، کیونکہ قواعد چل رہے تھے ادغام کے حوالے سے، اور ادغام کا ہوتا ہے دو حرف ایک جنس کے اکٹھے ہو جائیں، یا 2 حرف جو ہیں وہ قریب المخرج جو ہیں وہ اکٹھے ہو جائیں، تو وہاں کیا ہوتا ہے؟ ادغام ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ انہوں نے مناسب سمجھا کہ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جگہ جہاں ادغام ہوتا ہے اس کو بیان کر دیا جائے. وہ کون سی ہے؟ وہ یہ کہ میم میں متحرک آ جائے تو میم ساکن کا میم متحرک میں ادغام کر کے غنہ کے ساتھ پڑھیں گے. جیسے منہم ما، اصل میں تھا منہم ما، یعنی کہ ایک ہم. تو یہاں اب یہ میم ہم نہیں پڑھ رہے، بلکہ اس میم کو ہم نے کیا کیا؟ اس میم میں مدغم کر دیا. تو کیا ہو گیا؟ منہم ما. اس کے بعد ہے قاعدہ نمبر 3، کہ اگر نون اور میم پر شد ہو تو غنہ ضرور ہوگا. ٹھیک ہے. یہ غنہ ساتھ ساتھ غنہ کے قواعد جو وہ بھی بتایا جا رہا ہے، کیونکہ نون ساکن اور تنوین پر ہی غنہ ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ نون ساکن اور تنوین کے بعد میم پر غنہ ہوتا ہے، اور بعض دفعہ نون پر ہوتا ہے. تو اب اس نے ویسی صورت بتائی کہ یہاں 2 حرف اور بھی ہیں جہاں پہ غنہ ہوتا ہے ہمیشہ. ایک ہے نون جب اس پر تشدید ہو، شد ہو، ایک ہے میم جب اس پر شد ہو، تشدید ہو. جیسے ان عم، یہ گنگنانے کی آواز جو آپ کو آ رہی اسے غنہ کہتے ہیں. اور یاد رکھیں کہ نون مشدد اور میم مشدد بغیر کسی قاعدہ کلیہ کے ہمیشہ ہی، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ یہاں غنہ نہ ہو سکتا ہو، ہمیشہ ہی ان پر غنہ ہوگا. میم مشدد، نون مشدد پر. نون ساکن اور تنوین کے متعلق تو کچھ قواعد ہیں، کبھی غنہ ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، لیکن میم مشدد پر ہمیشہ ہی غنہ کر کے پڑھیں. کیسے؟ ان عم. پھر یہ بھی یاد رکھیں جب یہ میم مشدد اور نون مشدد پڑھیں گے تو منہ مکمل بند رکھیں گے. عم، ان، سمجھ آئیے. تو یہ طریقہ تھا جو ہے ادغام کے حوالے سے، یعنی کہ ادغام کے حوالے سے خلاصتاً اس نے 3 چیزیں بتائی یہاں پر. پہلے نمبر پہ قاعدہ تھا نون ساکن اور تنوین کے متعلق، وہ کیا کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد 6 حروف آ جائیں تو 6 حروف میں نون ساکن اور تنوین مدغم ہو جائے گا. لیکن 4 حروف یا واو میم نون جب نون ساکن اور تنوین کے بعد آئے تو وہاں صرف کیا ہوگا؟ وہاں ادغام بھی ہوگا، غنہ بھی ہوگا. لیکن لام را آئیں تو یہاں صرف ادغام ہوگا، غنہ نہیں ہوگا. ایک صورت. دوسری صورت یہ کہ اس نے بتایا کہ میم کے بعد اگر ایک اور میم آ جائے، میم ساکن کے بعد ایک اور میم آ جائے تو اس صورت میں بھی کیا کریں گے؟ غنہ کر کے پڑھیں گے. اور تیسری صورت، تیسرا قاعدہ اس نے یہ بتایا، تو اس میں یہ ہے کہ نون مشدد
میم مشدد، اس پر ہمیشہ غنہ ہوگا. ٹھیک ہے. اب ہے ہجے کا طریقہ. ہجے کیسے کرتے ہیں، پڑھتے کس طرح ہیں. کہتے ہیں ہجے کروانے کا طریقہ یہ ہے کہ میم زبریہ میں، یا زبریہ میں یا، قاف پیش واقو میں یقو، لام پیش لو میں یقول. اس پر وقف یوں ہوگا میں یقول. میم مقار، میم زیر می، سوری، میم زیر میم. تو یہاں کیونکہ نون کو ہم پڑھ ہی نہیں رہے تو ہجے کرتے ہوئے، اسپیلنگ کرتے ہوئے اس کو ویسے ہی نہیں پڑھیں گے. جیسے میم، یہاں نون نہیں ہم بولیں گے. تو یہاں بھی پیچھے آپ نے دیکھا میم کو ہم نے ڈائریکٹلی جو ہے وہ کس کے ساتھ ملایا، یا کے ساتھ. جیسے میم زبر یا میں، میم نون یا زبر میں. ایک طریقہ یہ بھی ہے، یہاں بھی اس طرح پڑھا جاتا ہے کیونکہ نون کو بھی ہم کسی نہ کسی صورت میں پڑھے ہوتے ہیں. تو دوسرا طریقہ یوں بھی ہے ہجے کرنے کا جو آپ کو آسان لگے. میم نون یا زبر، میم نون یا زبر میں، یہ طریقہ بھی ہے کہ نون کا نام بھی لیا جائے پھر یا کا بھی. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ نون کیونکہ پڑھ ہی نہیں رہے بظاہر تو اس کا نام بھی نہ لیا جائے. دونوں ٹھیک ہے جی. اب مشق کرتے ہیں. پہلے میں ایک دو جو ہے وہ ہجے کروں گا، اس کے بعد پھر میں پڑھوں گا سارا انشاءاللہ. تو میم نون یا زبر میں، یا زبر یا میں یا، قاف واو پیش قو میں یقو، لام پیش لو میں یقول. ایک طریقہ ہجے کا. دوسرا طریقہ میم زبر یا میں، میم زبر یا میں، یا زبر یا میں یا، قاف پیش واقو میں یقو، لام پیش لو میں یقول. جی. لام یا زبر لیں، لام یا زبر لیں. یا جیم زبر یج لیں یج، عین زبر ع لیں یجع، لام زبر لا لیں یجعل. مم مقر، مم السلام علیکم. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. من مثلہ، من وجدکم، من وال، من من نور، من نار، من ربهم، مر رحم، من لدن کا آپ نے دیکھا ہوگا مر رب پہ بھی غنہ نہیں ہوا، مر رحمہ پہ بھی غنہ نہیں ہوا، من لدن کا بھی اس پہ بھی کوئی غنہ نہیں ہوا، ادغام ہوا ہے صرف. من لدن، آپ نے دیکھا نون مشدد پہ غنہ ہو رہا ہے. پیچھے مثالوں میں بھی نون مشدد پہ غنہ ہو رہا ہے. نون مشدد یعنی کہ ایسے نون جس پہ یہ 3 دندانے ہو نا، اس کو مشدد کہتے ہیں. جس لفظ پر بھی ہو. اس لفظ کو شد یا تشدید کہتے ہیں، شد یا تشدید کہتے ہیں اس کو. تو جس پر ہو، لفظ پر ہو، اس کو مشدد کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو غفور الرحیم، مال اللبدا، شیء الرحمت، جبل لرأیتہ، غفور الرحیم، جمیع لدینا سجدا یبتغون، شہیدا یعلم، قمرا منیرا، ہادیا ونصیرا، عظاما نخرا. تو ساتھ ساتھ آپ کوشش کیا کریں کہ میرے ساتھ ساتھ پڑھیں تاکہ آپ میں بہتری آ جائے. بباسط یدی یومئذ یموج، لیلۃ مبارکۃ
نوح وعاد قرية نذيرا قلوب يعقلون كل يعمل نذير مبين عاد وثمود خير نزلا. تو یہ تھے جی آج کا سبق. تو یہاں ایک نوٹ کے طور پہ انہوں نے 2-3 الفاظ بتائے ہیں، وہ آپ ذہن میں رکھ لیں. 4 لفظ ہیں: قنوان، صنوان، دنیا، بنیان. تو ہم نے پیچھے پڑھا تھا جب نون ساکن اور تنوین کے بعد یا واو میم نون آ جائے، یا واو میم نون لام را، تو ہوتا کیا ہے کہ ان میں جو نون ساکن یا تنوین ہے وہ مدغم ہو جاتا ہے. لیکن یہاں 4 لفظ ایسے ہیں جو خلاف قاعدہ ہیں، وہاں ادغام نہیں ہوتا. قنوان ان کو اصل میں پڑھنا تو کیا چاہیے؟ کیوں، جو قاعدے ہم نے پڑھے اس کے مطابق. اور سنوان ان کو پڑھنا چاہیے سیوان، اور دنیا کو پڑھنا چاہیے دنیا، اور بنیان ان کو پڑھنا چاہیے بوئیا. لیکن ایسا نہیں ہے. ان 4 حروف کو یاد رکھ لیں. یہاں صرف کیا ادغام بھی نہیں ہوتا اور غنہ بھی نہیں ہوتا. تو آج کا سبق کافی ہے میرے خیال سے. تو اگر آپ کا کویشچن ہو اس کے متعلق بطور خاص تو پوچھ لیں، ورنہ ایک کلاس ہے اس کے بعد بھی، وہ بھی ابھی سٹارٹ کرنی ہے. وہ کویشچن ہے آپ کا تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.